वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती ऊपर जा रही थी। कभी अपने बैग को संभालती तो कभी बाल पीछे करती। वो शायद झुंझलाई हुई थी। यही वजह थी कि वो बहुत कम यहाँ आती थी। लिफ्ट में जाना शुरू से उसे पसंद नहीं था। लिफ्ट में उसका दम घुटता था। इसीलिए हमेशा वो सीढ़ियों से जाती थी, जिसकी वजह से वो शदीद थक जाती। अपने मतलूबा फ्लोर पर पहुंचकर उसने सुख का सांस लिया था। अभी वो खुद को नॉर्मल करती और संभलती जब सामने से तेजी से आता शख्स, जिसने अपना चेहरा स्याह रंग के नकाब से छुपाया हुआ था, बुरी तरह से उससे टकराया। वो बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बची थी। उफ अल्लाह, अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? आंखों की जगह क्या बटन फिट किए हुए हैं जो दिखाई नहीं देता? ये कोई तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर इस तरह से दंदनाते फिर रहे हो। अरुषा तो और भी कुछ बोल रही थी, लेकिन सामने वाला कहाँ उसकी बात सुन रहा था। वो जिस तेजी से उसे टकराया था, उसी तेजी से सीढ़ियों के पास से होता हुआ लिफ्ट के अंदर जाकर बंद हो गया। अरुषा ने एक नज़र उसे देखा और आगे की तरफ चल पड़ी। अजीब पागल इंसान था, पता नहीं कौन था। डैड भी ना पता नहीं कैसे कैसे लोगों को अपने पास रख लेते हैं। अगर एक मर्तबा शक्ल देख ली होती तो डैड से ज़रूर उसकी शिकायत करती। समझता क्या है अपने आप को? किसी फिल्म का हीरो है क्या? इसी तरह वो उस शख्स को बातें सुनाते सुनाते डैड के ऑफिस तक भी पहुंच गई थी। उफ डैड, आपको क्या जरूरत थी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अपना ऑफिस बनाने की? देखिए, आपसे मिलने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना थक गई हूँ मैं। और ऊपर से पता नहीं आपने अपने ऑफिस में किस किस्म के लोगों को रखा है। मेरा तो आज का दिन ही अच्छा नहीं है। पहले मेरी गाड़ी खराब हो गई, ऊपर से इतनी सारी सीढ़ियां चढ़कर वैसे मेरा बुरा हाल हो गया। और तीसरा, एक अजीब सा शख्स मुझसे टकरा गया। मुझे तो वो इंसान कम और कोई जिन ज्यादा लग रहा था। अरुषा ऑफिस में दाखिल होते बस नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, जब अचानक से उसकी सामने नजर गई। क्योंकि उसके डैड उसकी इतना बोलने पर भी चुप थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। डैड, आप ठीक तो हैं ना? आप मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? सब खैरियत है ना? अरुषा जल्दी से अपना बैग इधर फेंकते हुए फौरन से उनके पास गई। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? और तुमसे मैंने कितनी मरतबा कहा है, इस तरह से मुझे बिना बताए ऑफिस मत आया करो। क्या बात है डैड? मैं तो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई थी। आप इस तरह से नाराज क्यों हो रहे हैं? ऐसी बात नहीं है मेरी जान, बस कभी कभी मैं बिजी होता हूँ। देखो ना, अब तुम कितनी मुश्किल से यहाँ आई हो। अब अगर आगे से मैं किसी मीटिंग में बिजी होता तो तुम्हें खामखा में इंतजार करना पड़ता। तो मुझे कॉल करके एक दफा आने का बता देती, मैं खुद घर आ जाता। इट्स ओके डैड, कोई बात नहीं। अगर मुझे इंतजार भी करना पड़ता तो मैं कर लेती। अच्छा छोड़िए इन सारी बातों को। आपको पता है मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? कल मॉम की बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर उन्हें कोई सरप्राइज पार्टी दें। अब घर में उनकी मौजूदगी में तो ये सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते ना, इसीलिए मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। ठीक है मेरी जान, जैसा मेरी बेटी को अच्छा लगता है वो वैसे ही करे। पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करना, जितने पैसे चाहिए हो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। अब खुश? बहुत खुश, लेकिन फिर भी सिर्फ पैसों की बात नहीं, आपको मेरे साथ मिलकर ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। अच्छा भाई, ठीक है, कर लेंगे। तुम अपनी दोस्त आयशा को साथ लगा लेना, वैसे भी तो हर काम में वो तुम्हारे साथ होती है। वो भी होगी, लेकिन आप भी सब कुछ मेरे साथ मिलकर करवाएंगे। मॉम को अच्छा लगेगा यार। ओके माय स्वीट डार्लिंग, जैसे आपका हुक्म। वलीद हमदानी के लिए उसकी बेटी सब कुछ थी। उसकी एक मुस्कुराहट के लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो भला वो कैसे उसकी किसी बात से इनकार कर देता? डैड, वो मैं क्या सोच रही हूँ कि अब यहाँ इतनी मुश्किलों से पहुंच ही गई हूँ, तो क्यों ना हम साथ में लंच करें? आप बिजी तो नहीं है ना? अरे नहीं मेरा बच्चा, अगर मैं बिजी होता भी तो अपनी गुड़िया के लिए मैं हर वक्त फ्री हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं सारे काम छोड़ सकता हूँ। चलो बताओ क्या खाओगी, हम यही ऑर्डर कर देते हैं। दोनों बाप बेटी साथ बैठकर खाना खाएंगे। ओके डैड, आप तो जानते हैं ना कि मुझे क्या पसंद है। अब जल्दी से ऑर्डर करें, मुझे बहुत भूख लगी है। तब तक मैं ज़रा अपने काम कर लूँ। अरूसा अपनी जगह से उठकर अपने डैड के ऑफिस में बैठकर अपना सबसे फेवरेट काम करने लगी थी। और वो था हर जगह जाकर अपनी न्यू पिक्स बनाना। वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। कोई भी उसे देखता था तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता। वो खुद भी अपने आप से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। अपना ख्याल रखती थी, अपने लिए जीती थी और अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने का तो उसके सर पर जुनून सवार था। जब जहाँ उसका जो जी चाहता था वो वही करती थी।
ولید ہمدانی نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جو ان کے آفس کی چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی اور اپنے ہی کاموں میں مگن تھی۔ مسکرا کر انہوں نے فون اٹھایا تھا اور اپنی بیٹی کے لیے اس کی پسند کا کھانا آرڈر کرنے لگے۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کرنا بھی اتنا ہی آسان ہوگا جتنا کہنا؟ تم جانتے ہو میں جو کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو میں نے کہا ہو وہ کرنے میں میں ناکام رہا ہوں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے سلطان، میں جانتا ہوں کہ آج تک تم نے جو بھی کہا ہے وہ کر دکھایا ہے، لیکن اب جو تم کرنے کا سوچ رہے ہو وہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ شخص کس قدر پاورفل ہے، اتنی آسانی سے ہمارے جال میں نہیں آئے گا۔ اس کے پاس کتنی پاور ہے اور کتنی طاقت، یہ تو میں آج اسے دیکھ کر اندازہ لگا چکا ہوں۔ جو شخص اپنے ہی آفس میں اپنے اتنے سارے لوگوں کے ہونے کے باوجود مجھے اکیلے کو اپنے سامنے دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو جائے، تو تم سوچو ذرا، اگر وہی انسان اکیلا میرے سامنے ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ سلطان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی تھی اور سگریٹ اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ اس کے ساتھ ہی وہ صوفے سے پیچھے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ تم اس کے آفس گئے تھے اور وہ بھی اکیلے؟ ہاں گیا تھا، اسے مجھ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ سلطان تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو پھر؟ تمہیں وہاں اکیلے اس طرح سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ حمزہ کو اس سے اس قسم کی بیوقوفی کی امید نہیں تھی، لیکن وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسی بیوقوفیاں کرتا آ رہا تھا۔ تم جانتے ہو سلطان کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس نے صوفے سے اٹھتے ہوئے تھوڑا آگے جھک کر حمزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تم کسی سے نہیں ڈرتے، اور تمہاری یہی بے خوفی مجھے خوف زدہ کرتی ہے۔ میری فکر چھوڑو اور آگے کا پلان تیار کرو۔ تم جانتے ہو کہ میں اپنا کام جلد سے جلد مکمل کرنے والے لوگوں میں سے ہوں۔ ہو جائے گا، یہ کام بھی ہو جائے گا، لیکن اس مرتبہ تمہیں تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے جب حمزہ کے فون پر کال آنے لگی اور وہ فون لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے سلطان دوبارہ سے سگریٹ پینے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی آئی تھی جو مشکل سے اپنا بیگ سنبھالتی، اپنے بال سنبھالتی، بہت ہی الجھی ہوئی اور تھکی ہاری لگ رہی تھی۔ اس کو دوبارہ سے سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چھوٹی لڑکی، بہت جلد تم سے بھی دوبارہ ملاقات کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے سائڈ پر پڑی اپنی گن اٹھائی تھی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، تمہیں ہر کام عین وقت پر ہی کیوں یاد آتا ہے، اور پھر تم ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہو۔ عائشہ عروسہ کے بلانے پر اس کے گھر پر موجود تھی اور اب اس کے کمرے میں بیٹھ کر اس کے تیار ہونے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ان دونوں کو مال جانا تھا۔ یار عین وقت پر کہاں، ابھی آدھا دن باقی ہے، اور تمہیں پتا تو ہے 2 دن سے تو میں پارٹی کی ارینجمنٹس کرنے میں بیزی تھی، گفٹس لینے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ ہاں، اب جب سارے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے ہم لوگ شاپنگ مال میں موجود ہوں گے۔ کب ہم وہاں سے واپس آئیں گے اور کب تم تیار ہوگی؟ تم اس کی فکر مت کرو، مجھے زیادہ تیاری نہیں کرنی، اور ویسے بھی ہم لوگوں کو کوئی زیادہ شاپنگ تھوڑی نہ کرنی ہے، بس مجھے موم کے لیے اچھا سا گفٹ لینا ہے۔ اس کو لیتے ہی ہم جلدی سے واپس آ جائیں گے۔ کہیں ہم جلدی سے واپس آ ہی نہ جائے۔ ایک گفٹ لینا ہے لیکن اس میں بھی تم 2-3 گھنٹے لگا دو گی۔ تمہیں کیا میں جانتی نہیں؟ تمہیں کوئی چیز جلدی پسند آتی بھی ہے، اور اب تو پھر تم نے آنٹی کے لیے گفٹ لینا ہے، اور وہ بھی ان کی برتھ ڈے کا گفٹ۔ یہ تو تمہیں چاہیے تھا 2-3 دن پہلے ہی تم لے کر رکھ لیتی، کیونکہ تمہیں ایک مرتبہ میں کوئی چیز اچھی لگتی ہی کہاں ہے۔ اچھا اچھا بس بھی کرو، جب سے آئی ہو میری غلطیاں نکال رہی ہو، اب اٹھو اور میری ہیلپ کرو۔ عروسہ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا اور دونوں گاڑی میں بیٹھ کر مال کی طرف روانہ ہو گئے۔ یار یہ بہت اچھا ہے، آنٹی کو بہت پسند آئے گا، میری مانو تو یہی لے لو۔ نہیں یار راشی، تمہیں پتا تو ہے اس بار میں موم کو کچھ ڈفرینٹ اور کچھ اچھا دینا چاہتی ہوں۔ اگر تم نے آنٹی کو کچھ اچھا اور ایکسپینسو ہی دینا ہے تو ایک کام کر، انکل کو بول کے یہ شاپنگ مال ہی انہیں خرید کے دے دے۔ انہیں جو چیز اچھی لگے گی وہ خود ہی یہاں سے لے لیں گی، کیونکہ تم سے تو یہ کام ہوگا نہیں۔ پچھلے 2 گھنٹے سے ہم لوگ اس شاپنگ مال میں گھوم رہے ہیں، لیکن تمہیں ابھی تک کوئی چیز پسند نہیں آئی۔ ایک ہی چیز کو تم 2 مرتبہ آ کر دیکھ رہی ہو۔ ہاں تو اب اپنی تسلی کر کے ہی لوں گی نا، تمہیں اگر گھر جانا ہے تو جاؤ، میں اکیلی آ جاؤں گی۔
अरुषा ने दोबारा से वो नेकलेस उठाकर देखना शुरू कर दिया था, जिसे वो 1 घंटा पहले भी देखकर जा चुकी थी। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ जाऊँ ताकि थोड़ी देर बाद फिर से तुम किसी से टकराकर उसकी गलती बनाकर उससे बातें करना शुरू कर दो। आयशा की इस बात पर रुस्सा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। अब इस तरह से मुझे देखने की बजाय जल्दी से पसंद करो, बहुत टाइम हो गया है। हमें घर जाकर बाकी तैयारी भी करनी है। हाँ, बस ठीक है, ये नेकलेस मुझे अच्छा लगा है, हम यही ले लेते हैं। टाइम देखते हुए अरुषा ने भी वही नेकलेस पसंद किया था। जल्दी से उसे पैक करवाकर पेमेंट करके वो दोनों जल्दी जल्दी शॉपिंग मॉल से बाहर जाने लगी। शाम का वक्त हो रहा था, लोगों का आना जाना लगा हुआ था। शॉपिंग मॉल में रश जरूरत से ज्यादा था, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। वो भी लोगों को इधर उधर करती रास्ता बनाते जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने के चक्कर में थी, जब दोबारा से अरुषा सामने से आते शख्स से बुरी तरह से टकराई। इससे पहले वो नीचे गिरती, सामने खड़े शख्स ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर गिरने से बचाया था। वो हैरत से अपने सामने उस शख्स को देख रही थी, जिसका चेहरा स्याह रुमाल से छुपा हुआ था, सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। आपका मसला क्या है? ये दूसरी मर्तबा है कि आप मुझसे टकरा रहे हैं। क्या खानदानी अंधे हैं आप? 1 घंटा पहले भी ये रुसा उसी शख्स से टकराई थी और गिरते गिरते बची थी, और दोबारा फिर से उसी शख्स से टकरा गई थी। मैं आपसे बात कर रही हूँ, लड़कियों से टकराने की आदत है क्या आपको? अरुषा उसे और भी बहुत कुछ सुना रही थी, जिसे सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए और उस नकाबपोश लड़के को देखकर बुरा भला कहने लगे। सुल्तान को तो उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, जो खुद ध्यान से नहीं चलती थी और गुस्सा उस पर निकाल रही थी। अरुषा को इस बात का इल्म नहीं था कि वो जिस शख्स को इतना कुछ सुना रही है, वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक गैंगस्टर है, जो अपने किसी काम की वजह से मॉल आया था। लेकिन यहाँ इसका सामना अरुषा से हुआ था, और उसे आज तक ये बात समझ नहीं आई थी कि लड़कियां इतना ज्यादा कैसे बोल लेती हैं। अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बहरे होने के साथ साथ गूंगे भी हो? अरुषा यार बस करो, छोड़ो, लोग देख रहे हैं। हमें देर हो रही है, तुम चलो मेरे साथ। पीछे से आकर आयशा ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे खींचने लगी। सुल्तान ने भी गुस्से से उसकी तरफ देखा था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई उसे कुछ कह सकता, और वो लड़की 5 मिनट में कितना कुछ बोल गई थी। आसपास के लोग भी उसे क्या कुछ कह रहे थे, जिसकी वजह से उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया था। लेकिन अब वो यहाँ पर कुछ भी करके अपना वो काम खराब नहीं करना चाहता था, जिसके लिए वो आया था। इसीलिए उसने खामोश रहना बेहतर समझा। लेकिन उसके गुस्से से वार्निंग देती नजरें अरुषा पर ही थी। वो उसे गुस्से से वार्निंग देता हुआ वहां से जा चुका था। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, हर किसी से ऐसे लड़ना शुरू नहीं करते। तुमने देखा नहीं वो लड़का कितने गुस्से में लग रहा था? शुक्र करो उसने तुम्हें कुछ कहा नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? गलती उसकी थी और वो मुझे कुछ कह भी नहीं सकता था। तुमने देखा नहीं वहां कितने सारे लोग थे? अगर वो मुझे कुछ कहता तो सीधा जेल जाता। और तुम्हें भी ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। उनकी आदत ही ऐसी होती है, जानबूझकर लड़कियों से टकराते हैं। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को। अच्छा बस छोड़ो ना, क्यों उसकी वजह से अपना मूड खराब कर रही हो? आयशा ने उसे रिलैक्स किया था, ताकि उसका मूड अच्छा हो सके। वो ऐसी ही थी, छोटी सी बात पर उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था, लेकिन उसका गुस्सा भी बच्चों वाला था। वो गुस्से में सिर्फ बोलती थी, लेकिन कुछ करने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। वाह हमदानी, पार्टी तो बहुत अच्छी अरेंज की है तुमने, और वो भी इतने कम वक्त में। सलमान वलीद हमदानी का दोस्त होने के साथ बिजनेस पार्टनर भी था। बस यार मेरा कोई कमाल नहीं है। और उषा को तो तुम जानते हो, जो करने की ठान लेती है वो किए बगैर सुकून से नहीं बैठती। ये सारी पार्टी और ये सारे अरेंजमेंट्स भी उसी ने किए हैं। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसे चीजों को संभालना और मैनेज करना आ गया है। हाँ बिल्कुल, अब तो वो हर चीज खुद हैंडल कर लेती है। तो फिर क्या ख्याल है हमदानी? आज मौका भी अच्छा है और सब लोग भी जमा हैं। तो क्यों ना हम आज वकास और रुसा के रिश्ते की अनाउंसमेंट कर ही देते हैं। आज नहीं तो कल तो ये करना ही है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मौका तो अच्छा है, खुशी का मौका है। इस तरह से हमारी खुशी भी डबल हो जाएगी। क्या बातें हो रही हैं, हमें भी तो पता चले। मिसेस हमदानी, जो कब से वलीद साहब को ढूंढ रही थी, उन्हें अपने दोस्त के पास खड़ा देखकर वहीं आ गई। कुछ नहीं बेगम, बस आपके लिए एक और सरप्राइज है। क्या वाकई इस पार्टी के अलावा भी कोई और सरप्राइज बाकी है? वैसे वाकई में आप दोनों बाप बेटी ने तो मुझे हैरान कर दिया। मुझे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी।
یہ سب کچھ آپ کی بیٹی کا ہی پلان ہے، ہم نے تو بس اس کی ہیلپ کی ہے۔ جی جانتی ہوں اچھی طرح، یہ میری بیٹی ہی میرے لیے کر سکتی ہے۔ بھلا آپ کو کب سے میری فکر ہونے لگی جو آپ میری برتھ ڈے پر اتنا سب کچھ کر رہے ہیں؟ اچھا اب ناراض تو مت ہو، ایک اور سرپرائز ہے آپ کے لیے، وہ سن کر آپ واقعی میں خوش ہو جائیں گی۔ ایسی بھی کیا بات ہے، ابھی بتا دے۔ ابھی نہیں، تھوڑی دیر انتظار کرے، سب پتہ چل جائے گا۔ پارٹی زور و شور سے جاری تھی، کیک کٹ چکا تھا، مہمان کھانا کھانے میں مصروف تھے، عروسہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھی، جب اچانک سے وہاں کی لائٹ چلی گئی۔ ارے یہ لائٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سارے انتظامات خود کروائے تھے، تو پھر یہ لائٹ کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کوئی بات نہیں، ابھی آ جائے گی، تم ریلیکس رہو یار۔ عائشہ نے عروسہ کو خاموش کروانے کی کوشش کی تھی، جس سے غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ سب مہمان اندھیرے کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے۔ ایک منٹ میں دیکھ کر آتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ عروسہ اپنی ساری دوستوں سے ایکسکیوز کر کے ایک سائڈ پر چلی گئی تھی، جہاں پر لائٹس کا سارا کنٹرول تھا۔ عروسہ جیسے ہی وہاں گئی تھی، کسی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہیں دیکھے بغیر مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، اسی لیے مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جو ساحر سلطان کو اچھی لگی ہے، اور مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے وہ میری ہو جاتی ہے۔ تم بھی اب سے میری ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ ساحر پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیے اس کے کان کے قریب جھک کر اپنے دل کی بات بتا رہا تھا، جسے سن کر عروسہ کو لگا تھا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ کون تھا یہ شخص جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، اور وہ اسے اپنا کہہ رہا تھا؟ اپنی بات کہہ کر ساحر نے اسے چھوڑ دیا، اور اچانک سے لائٹ بھی واپس آ گئی تھی۔ کون تھا وہ؟ ابھی تو یہی تھا، اتنی جلدی کہاں چلا گیا؟ لائٹ آتے ہی عروسہ نے اپنے آس پاس دیکھا، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہاں سب لوگ تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ چلو آؤ جلدی سے، آنٹی انکل تمہیں بلا رہے ہیں، انکل نے کوئی ضروری اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ یہ تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عائشہ جو اس کے پیچھے اسے بلانے کے لیے آئی تھی، اسے اس طرح سے پریشان دیکھ کر اس کے قریب آئی۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، شاید گرمی کی وجہ سے ہوگا ایسا، تم چلو۔ عائشہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ گرمی تو یہاں بالکل بھی نہیں تھی۔ آج اس خوشی کے موقع پر میں آپ سب لوگوں کو ایک اور ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میری اور سلمان کی کتنی پرانی دوستی ہے، اب ہم لوگ اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے جا رہے ہیں۔ بہت جلد میں اپنی بیٹی عروسہ کی شادی سلمان کے بیٹے وقاص سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بہت جلد آپ لوگوں کو اس کا انویٹیشن بھی مل جائے گا۔ ولید ہمدانی نے یہ اناؤنسمنٹ کی تو وہاں موجود سب لوگوں نے تالیاں بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا، اور پھر آہستہ آہستہ سب لوگ انہیں مبارکباد دینے لگے۔ اس دوران عروسہ کے دماغ میں اسی شخص کے الفاظ گونج رہے تھے کہ تم میری ہو، کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کون تھا وہ شخص؟ اگر وہ دوبارہ سے آ گیا تو پھر؟ نہیں، اب بھلا وہ کیسے آئے گا؟ اب تو بہت جلد میری وقاص سے شادی ہو جائے گی، میں ایسے ہی پریشان ہو رہی ہوں۔ ہوگا کوئی ایسے ہی پاگل انسان، کیا پتا اس نے کسی اور کو کہنا ہو اور غلطی سے مجھے کہہ دیا۔ ویسے بھی تو اتنا اندھیرا تھا وہاں، کون سا کسی کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا؟ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا، یقیناً اس نے کسی اور کو یہ سب کچھ کہنا ہوگا، ورنہ میں تو کسی کو بھی نہیں جانتی، مجھے بھلا کوئی کیوں یہ سب کچھ کہے گا؟ عروسہ نے اپنی طرف سے سوچ کر ہی خود کو تسلی دے لی تھی۔ وہ بھی اپنے ڈیڈ کے فیصلے سے مطمئن تھی، کیونکہ وقاص ایک اچھا لڑکا تھا، پڑھا لکھا، ویل ایجوکیٹڈ اور ویل سیٹل تھا، اور اسے بھی اپنی لائف میں ایسے ہی انسان کا ساتھ چاہیے تھا جو اس کے ڈیڈ کی طرح بہت قابل اور اچھا انسان ہو۔ بہت بہت مبارک ہو عروسہ، تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنی بڑی بات تم نے ہم سے چھپا کر رکھی۔ اس کی دوستیں آ کر اس کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اس سے شکوہ بھی کر رہی تھی کہ اس نے انہیں پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ ارے نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو خود اس بارے میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ ڈیڈ کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے آج سب کے سامنے یہ فیصلہ سنا دیا۔ تم لوگوں کی طرح میں بھی اس سے انجان تھی۔ اچھا بس اتنا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لے؟ لیکن جو بھی ہے، وقاص ہر لحاظ سے بیسٹ ہے، ہینڈسم ہے، ویل سیٹل ہے، لڑکیاں تو ایسے لائف پارٹنر کے خواب دیکھتی ہیں
جو تمہیں بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ اس بات پر عروسہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ پارٹی کافی دیر تک جاری رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ سب مہمان اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عروسہ بھی پارٹی ختم ہونے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج وہ کافی زیادہ تھک گئی تھی، اسی لیے بستر پر لیٹتے ہی اسے گہری نیند آ گئی تھی۔ 2 دن بعد عروسہ اور وکاس کا نکاح تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ عروسہ بیٹا، تم ایسا کرو کہ وکاس کے ساتھ جا کر اپنے نکاح کا جوڑا لے آؤ۔ تم دونوں اپنی پسند اور اپنی مرضی سے اپنے اپنے کپڑے خرید لینا۔ ویسے بھی ہم بڑوں کا وہاں کیا کام؟ تھوڑی دیر پہلے ہی وکاس اور اس کی موم عروسہ کے گھر آئی تھی اور اب وکاس اور عروسہ کو شاپنگ پر جانے کا کہہ رہی تھی، جبکہ خود مسز ولید کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ موم، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلے نا، ہم دونوں اکیلے جا کر کیا کریں گے؟ عروسہ کا تعلق ایک ماڈرن سوسائٹی اور بڑے گھر سے ضرور تھا، لیکن پھر بھی وہ کبھی کسی لڑکے کے ساتھ اکیلے باہر نہیں گئی تھی۔ وہ ہمیشہ عائشہ کے ساتھ ہی جاتی تھی یا پھر اپنی ماں کے ساتھ۔ ارے بیٹا، اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ وکاس کوئی غیر تو نہیں ہے نا؟ اب تو خیر سے 2-3 دن بعد تم لوگوں کا نکاح ہونے والا ہے، پھر تو تم اس کی بیوی بن جاؤ گی۔ تم دونوں جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو، ایک دوسرے کو وقت دو، ساتھ ساتھ شاپنگ بھی کر لینا۔ ہم لوگ وہاں جا کر بھلا کیا کریں گی؟ کیوں مسز ولید، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ وکاس کی موم نے فوراً ہی ساتھ نہ جانے کی وجہ بتا دی تھی اور جانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ نہ وہ خود ساتھ جانا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ یہ چاہتی تھی کہ عروسہ اپنی موم کو ساتھ لے کر جائے۔ مسز ولید اپنی بیٹی کی مشکل کو سمجھتی تھی، لیکن وکاس کی موم نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا، اسی لیے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے عروسہ کو آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارہ کیا تھا کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو بہت تھک گئی ہوں، آج کے بعد میں بالکل بھی شاپنگ پر نہیں جاؤں گی، اور اکیلی تو بالکل بھی نہیں۔ موم نے بھی بلا وجہ ہاں کر دی اور مجھے وکاس کے ساتھ اکیلے جانا پڑا۔ اس سے اچھا تھا میں عائشہ کے ساتھ جا کر اپنی ساری شاپنگ کر لیتی۔ خیر جو بھی تھا، اب تو ہو گئی، اب سکون سے 2 دن گھر پر آرام کروں گی۔ عروسہ نے جو شاپنگ کی تھی، اپنا سارا سامان اسی طرح سے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا تھا۔ ایک مرتبہ بھی اس نے دوبارہ کھول کر نہیں دیکھا اور نہ ہی اس ڈریس کو پہن کر دیکھا تھا۔ سارا سامان اسی طرح سے رکھتے ہوئے دوبارہ سے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ آدھی رات گزری تھی، وہ گہری نیند میں تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ پہلے تو اسے اپنا خواب لگا، لیکن پھر اسے اپنے چہرے پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ جو پہلے گہری نیند میں تھی، اچانک سے اس نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے یہاں دیکھ کر گھبرا کیوں گئی ہو؟ کیا کہا تھا میں نے اس دن تمہیں پارٹی میں کہ تم آج سے ساحر سلطان کی ہو؟ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اور تم نے نہ صرف سوچا بلکہ کسی اور سے شادی کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، یہاں تک کہ آج اس کے ساتھ جا کر شاپنگ بھی کر لی۔ لگتا ہے کہ تم نے میری بات کو مذاق سمجھا تھا۔ ساحر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ عروسہ نے پوری کوشش کر لی تھی، لیکن اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے نہیں ہٹا پائی۔ اب تھک ہار کر وہ ویسے ہی بستر پر لیٹی اپنا سر ادھر ادھر مارنے لگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر ساحر نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ اس کے ہاتھ ہٹاتے عروسہ فوراً اٹھ کر بیٹھی تھی اور اس سے دور ہوئی۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک گینگسٹر ہوں۔ کہیں بھی کسی کو بھی کہیں سے اٹھوانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اب جلدی سے وہ ڈریس لے کر آؤ جو تم نے آج خریدا ہے۔ کیوں لے کر آؤں؟ اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ آپ میرے ڈیڈ کو نہیں جانتے، اگر انہیں پتا چلا تو اس دنیا میں کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ تمہارے باپ کو تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ہاں، تم مجھے نہیں جانتی، لیکن کوئی بات نہیں، بہت جلد جان جاؤ گی۔ ساحر پہلے اس کے قریب بیٹھا تھا، لیکن اب اٹھ کر الماری کی طرف جانے لگا۔ الماری کھولتے ہی اس نے سارے شاپنگ بیگ باہر نکال کر پھینک دیے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کے کمرے میں آنے کا۔ اور یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ساحر بنا اس کی بات کا جواب دیے خاموشی سے ساری چیزیں نیچے پھینکنے لگا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسے نہیں جائیں گے، میں ابھی ڈیڈ کو بلاتی ہوں۔ عروسہ اس کی اس قدر ہٹ دھرمی دیکھ کر شدید غصے میں آئی تھی۔ اس نے باہر کا رخ کیا، لیکن اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتی
साहिर ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अरूसा उसके सीने से आ लगी थी। तुम्हारे बाप को मैं तुमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? अरूसा ने उस शख्स की आंखों में देखा। उसे बिल्कुल भी डर और खौफ नजर नहीं आया था। उसके घर में खड़े होकर भी वो उसके बाप से नहीं डर रहा था। यही बात सोचकर अरूसा को उस शख्स से डर लगने लगा था, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। किसकी इजाजत से गई थी तुम उसके साथ ये सब कुछ खरीदने? जब मैंने मना किया था कि मेरे अलावा किसी का तुम पर हक नहीं है, तुम सिर्फ मेरी हो, और अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। साहिर ने उसे एक हाथ से पकड़कर अपने साथ लगाया हुआ था। लाख मज़ाहमत के बावजूद भी वो अपना आप उस शख्स से नहीं छुड़वा पा रही थी। दूसरे हाथ से साहिर ने अपनी पैंट की जेब से लाइटर निकालकर एक एक करके उन सारी चीजों को आग लगा दी। देखते ही देखते सारी चीजें आग की लपेट में आ गई। कमरे में धुआं भरने लगा था। ये क्या किया? क्या तुम पागल हो? ये क्या किया है? छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मत मारना। आग को देखकर अरूसा डर गई थी। उसे लगा था कि साहिर उसके साथ भी यही करेगा, क्योंकि उसने उसकी बात जो नहीं मानी थी। वो डर और खौफ से कांपने लगी थी। धुएं की वजह से उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो दूसरा सांस नहीं ले पाएगी। उसके डर को देखते हुए साहिर ने उसे मजीद अपने सीने से लगा लिया था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अरूसा की बिगड़ती हालत देखकर वो परेशान हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। क्या हुआ माय लिटिल गर्ल? सांस लो, देखो तुम ठीक हो, मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा, बस वो सामान जलाया है। तुम तो मेरे जीने की वजह हो, तुम्हें मैं भला कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? साहिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही थी। साहिर ने जल्दी से उसे अपने बाजू में उठाया और लाकर बेड पर लिटा दिया। अरूसा की हालत देखकर ही वो समझ गया था कि उसे सांस की बीमारी है, इसीलिए उसे सांस लेने में इतनी मुश्किल हो रही थी। वरना कमरे में इतना ज्यादा धुआं तो ना था, उसकी तबीयत इस कदर खराब हो जाती। तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? बताओ जल्दी, कहाँ है? साहिर उसके पास बैठा उसके ऊपर झुका पूछ रहा था, लेकिन वो तो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसे कुछ ना बोलता देखकर साहिर उठा और खुद ही उसका इनहेलर ढूंढने लगा। थोड़ी ही कोशिश के बाद साइड टेबल के दराज से उसका इनहेलर मिल गया था। साहिर ने जल्दी से इनहेलर उसके मुंह से लगाया। थोड़ी ही देर में उसकी हालत बेहतर हो गई थी। जब तक साहिर सुल्तान तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगा। तुमने भी मेरी बात नहीं मानी थी ना? बस यूं समझ लो कि ये उसकी छोटी सी सजा है। अब दोबारा कभी भी मेरी किसी भी बात से इनकार करने से पहले सोच लेना। तुम्हें पता है ये मेरी जिंदगी की दी जाने वाली सबसे छोटी सजा है जो मैंने तुम्हें दी है, वरना साहिर सुल्तान की सजा सह पाना किसी के बस की बात नहीं होती। साहिर ने अभी भी उसे अपने साथ लगाया हुआ था और उसके बालों में हाथ फेर रहा था। अरूसा को उसका अपने करीब होना शदीद बुरा लग रहा था, लेकिन अभी उसमें कहाँ इतनी हिम्मत थी कि वो उस शख्स को खुद से दूर कर सकती। चलो अब तुम आराम करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, ठीक है ना मेरी जान? फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। उसके बाद तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। साहिर ने उसे वापस लिटा दिया, उसके ऊपर कंबल देकर उसका हाथ पकड़कर उसके करीब ही बैठा रहा। अरूसा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वो उस शख्स को अपने सामने देखना भी नहीं चाहती थी। उसने अपना चेहरा भी दूसरी तरफ कर लिया था। साहिर उसकी नाराजगी देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। आखिर उसके कमरे में आकर उसने उसके पूरे दिन की मेहनत जाया कर दी थी। इतना गुस्सा तो बनता ही था। वो गुस्से में दिल ही दिल में उसे बहुत सारी बातें सुनाते कब गहरी नींद में चली गई उसे खुद पता न चला। अरूसा, तुम ठीक हो ना मेरी जान? मुलाजमा 2 दफा तुम्हें जगाने के लिए आई थी, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला तो वो वापस चली गई। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मॉम आप यहाँ? नींद से जाकर अरूसा ने अपने आसपास देखा। अपनी मॉम को वो अपने सामने देखकर डर गई थी। उसे लगा था कि वो गैंगस्टर शायद अभी भी उसके कमरे में ही कहीं होगा, क्योंकि रात जब वो सोई थी तो वो यहीं था। उसने कमरे में इधर उधर हर जगह देखा, लेकिन वो उसे नजर नहीं आया। बेटा, तुम किसको ढूंढ रही हो? क्या हुआ है? सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
اچھا ٹھیک ہے، جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جاؤ۔ میں اور تمہارے ڈیڈ ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے ہم نے، تمہاری نکاح کی ڈیکوریشن اور سارے انتظامات۔ تمہارے ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ ہر چیز تمہاری پسند کی ہوگی۔ نکاح کا نام سنتے ہی رات والا واقعہ دوبارہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ مسز ولید نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عروسہ فوراً بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ کیا موم نے وہ جلا ہوا ڈریس نہیں دیکھا؟ انہوں نے مجھ سے اس بارے میں کچھ پوچھا کیوں نہیں؟ عروسہ کو کافی حیرت ہوئی تھی، لیکن جب اس نے اس جگہ دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا کمرہ تو بالکل صاف تھا۔ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ خود ہی جاتا ہوا سب کچھ ٹھیک کر کے گیا ہے۔ کیا مجھے ڈیڈ کو اس بارے میں بتانا چاہیے؟ نہیں، ڈیڈ ایسے ہی خامخواہ میں پریشان ہوں گے۔ وہ بس شاپنگ مال والا بدلہ لینا چاہ رہا ہوگا، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اب اس کا بدلہ پورا ہو گیا، مجھے نہیں لگتا وہ دوبارہ آئے گا۔ ایسے ہی ڈیڈ خامخواہ میں پریشان ہوں گے۔ اور ویسے بھی کل میرا نکاح ہے، نکاح کے بعد تو ویسے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ عروسہ نے بیٹھے بیٹھے ہی سوچ لیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ سارے انتظامات بہت اچھے طریقے سے ہو گئے تھے، مہمان بھی آ چکے تھے، نکاح کی ساری تیاریاں ہو گئی تھی۔ عروسہ اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی۔ اس نے نیو ڈریس لے لیا تھا۔ موم سے یہ کہہ دیا تھا کہ شاید وہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہے۔ ارے واہ، آج تو میری دوست بہت پیاری لگ رہی ہے۔ تم دیکھنا وکاس بھائی تمہیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ہوش ہی ہو جائیں۔ عائشہ پاس کھڑی اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہی تھی۔ بس کر دو عائشی، تم اور تمہاری باتیں۔ نہیں یار، صرف باتیں نہیں، تم واقعی میں آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تھینک یو عائشی، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اچھا ایک کام کرو، نیچے سے جا کر موم کو بلا کر لاؤ۔ انہوں نے میرے لیے ایک بریسلیٹ بنوایا تھا آج کے لیے۔ وہ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ جب تیار ہو جاؤں تو انہیں بلا لوں، وہ خود آ کر پہنائیں گی۔ کیا تم انہیں بلا دو گی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں آنٹی کو بلا کر لاتی ہوں۔ عائشی صبح سے ہی اس کے پاس تھی، ابھی اس کے کہنے پر ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ عروسہ بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، جب پیچھے سے کسی نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ میرا کمرہ تو نہیں ہے۔ عائشی بھی یہاں پر نہیں ہے۔ عروسہ ہوش میں آتے ہی اٹھ کر بیٹھی۔ یہ کمرہ اس کے لیے انجان تھا۔ سر ابھی بھی پوری طرح سے گھوم رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ کمرہ کس کا ہے؟ عروسہ اپنے ہوش سنبھالتی کمرے کو دیکھ رہی تھی، جب اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے شخص پر گئی، اور وہیں پر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ ساحر سلطان سامنے بیٹھا اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ سب کیا ہے؟ آج میرا نکاح ہے۔ یہ میرا گھر ہے، میرا کمرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں یہی ہوں گا۔ جہاں تک بات تمہاری ہے کہ تم یہاں کیسے آئی، تو میں تمہیں لے کر آیا ہوں، اور اب تم ساری زندگی یہیں رہو گی، اسی گھر میں میرے ساتھ۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہاں پر میرا نکاح تھا، موم ڈیڈ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ دیکھو میں جانتی ہوں اس دن مال میں نے تمہیں باتیں سنائی، اس کے لیے آئی ایم سوری۔ تم اسی بات کا بدلہ لے رہے ہو نا؟ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے میرے گھر واپس چھوڑاؤ پلیز۔ وٹ؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تم سے بدلہ لے رہا ہوں؟ اگر مجھے تم سے بدلہ لینا ہوتا تو تم اس وقت یہاں موجود نہ ہوتی۔ تم جانتی ہو یہ میرا کمرہ ہے، ساحر سلطان کا، اور میں اپنے دشمنوں کو اس کمرے تک نہیں لاتا۔ تم یہاں موجود ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ دور رہی مجھ سے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے میرے گھر سے اغوا کر کے لانے کی؟ ہمت تو بہت کچھ کرنے کی ہے میری جان، لیکن اس سے پہلے نکاح کرنا ضروری ہے۔ سارے انتظامات ہو گئے ہیں، میں بس تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب آئیں گے، چپ چاپ ہاں کر دینا۔ آپ کو کیا لگتا ہے زبردستی مجھے اٹھا کر یہاں لے آئیں گے تو میں آپ کی ہر بات مانوں گی؟ کبھی نہیں، میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ ابھی کے ابھی مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ یہ نکاح تو تم نے ہر حال میں کرنا ہے، پھر چاہے مرضی سے کرو یا پھر زبردستی، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ؟ جان سے مار دیں گے؟ میں نہیں ڈرتی، لیکن یہ نکاح میں ہرگز نہیں کروں گی۔ سوچ لو میری جان، تم پہلے بھی ایک مرتبہ میری بات سے انکار کر کے اس کا انجام دیکھ چکی ہو۔ تم تو میری جان ہو، تمہیں بھلا میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ہاں لیکن وہ تمہارا باپ، اس کی زندگی کی میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔
ادھر تم نے انکار کیا، وہاں میرے آدمی اسے مار دیں گے۔ ساحر نے اپنے موبائل میں ایک ویڈیو دکھائی تھی جہاں پر اس کا ڈیڈ اپنے آفس میں پریشان بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں، میرے ڈیڈ کو کچھ مت کرنا، تم جیسا بولو گے میں ویسا کروں گی، لیکن پلیز انہیں کچھ مت کہنا۔ یہ ہوئی نا بات، یہی بات تو میں تمہیں پہلے سمجھا رہا تھا۔ دیکھو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ نکاح سے پہلے ہی میں اپنے سسر کو مار دے۔ بس اب تم اسی طرح سے میری ہر بات مانتی رہو گی تو مجھے غصہ نہیں آئے گا۔ کوشش کیا کرو کہ مجھے غصہ نہ آئے۔ ساحر نے نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا، جسے عروسہ نے غصے سے دور جھٹک دیا۔ ساحر کو اس کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی، لیکن وہ خاموش رہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نکاح تو ہو گیا، اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا کہ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ مطلب یہی کہ بھابھی کو تم سب کچھ سچ بتا دو گے یا پھر ابھی نہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ ابھی میں اسے کچھ بھی کہوں گا تو وہ میری کسی بات کا یقین کرے گی؟ لیکن یار سلطان، بتانا تو پڑے گا نا، تم کب تک ان سے حقیقت چھپا کر رکھو گے؟ اور میں تو کہتا ہوں تم خود بتا دو، کیونکہ اگر انہیں یہ سب کچھ کہیں اور سے پتا چلا تو ان کا تم سے اعتبار رک جائے گا، اور یہ تم لوگوں کی آگے کی زندگی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی تم سے بہت بدگمان ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کب مجھے کیا کرنا ہے، وقت آنے پر بتا دوں گا۔ فی الحال تم اب یہاں سے جانے کی تیاری کرو۔ اور کتنی دیر یہاں بیٹھ کر میرا وقت ضائع کرو گے؟ کمرے میں میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے۔ ویسے سچی کہتے ہیں لوگ، شادی ہونے کی دیر ہے دوست بھی بدل جاتے ہیں۔ میں بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، بس تمہارے نکاح میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ جا رہا ہوں، اتنے بھی بے صبرے نہ بنو۔ حمزہ نے بھی اس کی بات کا اچھے سے جواب دیا تھا اور اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ ساحر نے بھی اس کے جانے کے بعد اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، جہاں پر عروسہ اس کی بیوی کے روپ میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اور ایسا صرف اسے لگتا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ساحر کے دل میں جو ارمان تھا کہ وہ کمرے میں جا کر عروسہ کو جی بھر کر دیکھے گا، کیونکہ آج وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا۔ کمرے کی حالت بہت بری تھی، ہر چیز زمین پر پڑی ہوئی تھی، دوپٹہ بھی اس کا نیچے پڑا تھا، جبکہ وہ خود کمرے کے کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے میری جان؟ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا جو تم نے کمرے کی اور اپنی یہ حالت بنائی ہوئی ہے۔ ساحر نیچے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا؟ زبردستی مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لے آئے، زبردستی نکاح کر لیا، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کیا؟ آپ کے لیے یہ سب معمولی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے لیے نہیں۔ آپ ایک انتہائی گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہیں۔ نفرت ہے مجھے ایسے لوگوں سے۔ زبردستی مجھ سے نکاح کر تو لیا ہے، لیکن میں کبھی بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ سنا آپ نے؟ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ بس چپ۔ مزید اب اگر تم نے ایک بار بھی یہ لفظ استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تم سے محبت سے پیش آ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ محبت تو تمہیں مجھ سے کرنی ہوگی، پھر چاہے اپنی مرضی سے کرو یا پھر زبردستی۔ ساحل نے کھڑے ہونے کے ساتھ ہی اسے بھی بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بیڈ پر دھکا دے دیا۔ نفرت ہے مجھے آپ جیسے لوگوں سے جو زبردستی دوسروں سے رشتے جوڑتے ہیں، مگر میں کبھی آپ کی نہیں بنوں گی۔ ایک دن اس رشتے کو ختم کر دوں گی۔ عروسہ اتنا کچھ سہنے کے بعد تھک چکی تھی، اسی لیے ہوش کھوتی اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ جب سہ نہیں سکتی تو کیوں مجھ سے الجھتی ہو پاگل لڑکی؟ ساحر نے اسے ٹھیک سے بیڈ پر لٹایا تھا اور اپنا فون اٹھا کر ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر دوا دے کر چلی گئی تھی، لیکن اب اسے نیند کہاں آنی تھی۔ پوری رات اس نے اسی طرح عروسہ کے پاس بیٹھ کر گزار دی تھی۔ کوئی اسے دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا، وہ شخص جو بے دردی سے دوسروں کی جان لیتا تھا، آج ایک لڑکی کی طبیعت خراب ہونے پر کس طرح اس کے پاس بیٹھا اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسمین، یہ ہے عروسہ ساحر سلطان، میری بیوی، اور عروسہ یہ جیسمین ہے۔ آج سے تمہارا ہر ذاتی کام یہی کرے گی۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اسے کہہ دینا۔ جیسمین، مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ اپنی میم کا اچھے سے خیال رکھنا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ سر آپ فکر مت کریں، میں میم کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ ساحر کے جاتے ہی جیسمین عروسہ کے کہنے پر اس کے لیے ناشتہ لے آئی تھی۔ بات سنو،
جی میم، تمہارے پاس موبائل فون ہے؟ جی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ میرا فون پانی میں گر گیا تھا، چل نہیں رہا۔ کیا تم مجھے اپنا فون دے دو گی؟ مجھے ایک کال کرنی ہے۔ سوری میم، لیکن میں آپ کو اپنا فون نہیں دے سکتی، سر ناراض ہوں گے۔ انہیں پتا چلے گا تو پھر نا، میں انہیں نہیں بتاؤں گی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میم سوری، میں آپ کو اپنا فون نہیں دے سکتی۔ جیسمین کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے عروسہ کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک فون ہی تو مانگا تھا، وہ بھی منہ پر انکار کر کے چلی گئی۔ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ ملازمہ ہے تو ملازمہ بن کر رہے۔ نخرے ایسے ہیں جیسے اس گھر کی مالکن ہو۔ اسے کیا لگتا ہے مجھے فون نہیں دے گی تو میں یہاں خاموشی سے بیٹھی رہوں گی؟ یہاں تو میں ایک لمحہ نہیں رہوں گی۔ بس ایک مرتبہ اس گھر سے باہر نکل جاؤں۔ پورا دن سوچنے کے بعد آخر کار شام کو عروسہ کو یہاں سے بھاگنے کا موقع مل ہی گیا تھا۔ جیسمین کو اس نے بہانے سے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور واش روم میں بند کر کے اس کا فون لے کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ ہیلو ڈیڈ، آپ کہاں ہیں؟ پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، وہ شخص زبردستی مجھے یہاں لے کر آیا ہے اور اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ پلیز مجھے بچا لے۔ گھر سے باہر نکل کر عروسہ نے اپنے ڈیڈ کو کال کی تھی اور سب کچھ بتا دیا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ میری جان، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کسی محفوظ جگہ پر چلی جاؤ اور پھر وہاں جا کر مجھے وہاں کا ایڈریس بتا دینا۔ میں وہاں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ عروسہ وہاں سے بھاگتی یا کہیں جاتی، کسی نے پیچھے سے آ کر سختی سے بازو سے کھینچ کر اپنی طرف کیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ پہلا سوال اس کے ذہن میں یہی تھا کہ بھلا یہ یہاں کیسے آ گیا؟ چلو ڈارلنگ، اندر چلے، اتنی دیر کافی ہے، زیادہ دیر بھی گھر سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ ساحر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ چھوڑے مجھے، نہیں رہنا یہاں، مجھے اپنے ڈیڈ کے پاس واپس جانا ہے۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنی آسانی سے یہاں سے جا سکتی ہو؟ جیسمین کو روم میں بند کر کے تم اتنے آرام سے یہاں سے چلی جاؤ گی اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ تو میری جان، یہ میرا گھر ہے، یہاں لوگ آتے بھی میری مرضی سے ہیں اور جاتے بھی میری مرضی سے ہیں۔ میں نے خود ہی تمہیں باہر نکلنے کا موقع دیا تھا تاکہ تھوڑی دیر کھلی فضا میں سانس لے لو۔ اب چلو اندر چلتے ہیں۔ سمجھ کیوں نہیں آتی آپ کو؟ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، کیوں زبردستی مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ نفرت ہے مجھے آپ جیسے لوگوں سے۔ چھوڑ دے میرا پیچھا، خدا کا واسطہ آپ کو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ چھوڑ کے جانے کی بات مت کرنا، کوئی بھی ایسی غلطی مت کرنا کہ مجھے غصہ آئے، لیکن تمہیں شاید میری بات سمجھ نہیں آئی تھی، اسی لیے تم نے یہ غلطی دوبارہ کی ہے۔ اب سزا تو بنتی ہے، اگر تمہیں سزا نہ دی تو تم دوبارہ سے یہی غلطی کرو گی، مجھے چھوڑ کر جانے کی کوشش کرو گی۔ ساحر زبردستی اسے گھسیٹتا ہوا گھر میں لایا تھا اور گھر کے بیسمنٹ میں لے جا کر اسے بند کر دیا۔ یہ جگہ اس قدر خوفناک تھی، اسے دیکھتے ہی عروسہ کو لگا تھا جیسے اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ پلیز مجھے یہاں چھوڑ کر مت جائیں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ لیکن ساحر کو تو جیسے اس کی کوئی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے بیسمنٹ میں بند کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پیچھے عروسہ ادھر بیٹھ کر کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ اسے یہاں پر گھٹن محسوس ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ مشکل سے سانس لیتی دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر بھی اسے کہیں سکون نہیں مل رہا تھا اور وجہ ایک ہی تھی، وہ لڑکی جسے غصے میں وہ بیسمنٹ میں بند تو کر آیا تھا لیکن اس کے بغیر ایک منٹ بھی کہاں رہا جاتا تھا۔ تبھی غصے سے فوراً واپس گیا۔ جیسے ہی بیسمنٹ کا دروازہ کھولا تو وہ مشکل سے سانس لیتی بے حال ہو رہی تھی۔ ساحر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا، جلدی سے بھاگتے ہوئے اسے کمرے میں لایا۔ کمرے میں لاتے ہی اس نے اسے انہیلر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھوڑی سی نارمل ہوئی تھی، لیکن ابھی بھی اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ جب میری سزا سہنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر کیوں مجھے غصہ دلاتی ہو؟ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ مجھے غصہ مت دلایا کرو، میری بات مان لیا کرو، تو کیوں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ محبت کرتا ہوں تم سے۔ ساحر اسے اپنے سینے سے لگائے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو ابھی بھی اس سے ڈر کر دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے محبت بھی کرتا تھا، اسے تکلیف بھی دیتا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح اس نے عروسہ کو اپنے ساتھ لگائے رکھا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ سو گئی تھی۔ اسے سوتا ہوا دیکھ کر ساحر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ہمیں جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا حمزہ،
اب میں مزید اس انسان کو وقت نہیں دے سکتا اور نہ ہی اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس تم تیاری کرو، ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس انسان کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے، یہی میرا مقصد ہے، اور میں اپنے مقصد کو پورا کیے بغیر نہ تو کہیں جا سکتا ہوں اور نہ ہی کچھ اور کر سکتا ہوں۔ میں جلد از جلد اس قصے کو ختم کر کے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تھک گیا ہوں یار، اب بس میں سکون سے اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ اچھا تم فکر مت کرو، بہت جلد کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد تم بھابھی کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا۔ اس واقعے کے بعد سے عروسہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ساحر اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا، لیکن وہ جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ اسی طرح سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی، اسی لیے ساحر اس سے دور رہتا تھا۔ جیسمین ہی اس کا خیال رکھتی تھی۔ ساحر نے بھی اپنا سارا دھیان اپنے کام پر لگایا تھا۔ مجھے ایک بار ڈیڈ اور موم سے ملنا ہے، پلیز مجھے جانے دو، دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ ساحر آج 2 دن بعد کمرے میں آیا تھا۔ عروسہ تو کمرے سے باہر نکلتی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے بستر پر لیٹی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ اسے یہاں سے جانے دے۔ اس کی حالت دیکھ کر ساحر کو تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ اپنے ساتھ؟ کیوں اپنا خیال نہیں رکھتی؟ مجھے ایک بار ان سے ملنے دے، اس کے بعد دوبارہ نہیں کہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، میں تمہیں لے جاؤں گا ان سے ملوانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ بس اب رونا بند کرو اور اپنا خیال رکھو۔ ساحر نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ مزید عروسہ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شام ہوتے ہی اس نے جیسمین سے کہہ دیا تھا کہ وہ عروسہ کو تیار کر دے، وہ اسے اپنے ساتھ لے کے جانے والا ہے، اس کے گھر والوں سے ملوانے۔ یہ بات سنتے ہی عروسہ خوشی خوشی تیار ہو گئی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے جب عروسہ بہت خوشی سے باہر کے منظر دیکھ رہی تھی۔ آج وہ پورے 2 مہینے بعد کہیں جا رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی اس کے گھر کے باہر رکی، وہ بھاگ کر گاڑی سے اتری تھی اور اندر کی طرف بھاگی۔ ساحر اس کے پیچھے ہی تھا۔ ڈیڈ کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں میں آ گئی ہوں۔ موم آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں آپ کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ عروسہ آوازیں دے رہی تھی، لیکن پورا گھر خالی تھا۔ کوئی ہوتا تو سامنے آتا۔ یہ موم اور ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ عروسہ نے پلٹ کر اپنے پیچھے آتے ساحر کو دیکھا تھا، جو اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں چلا گیا، اور پھر اس نے ساری سچائی عروسہ کو بتا دی تھی۔ اس کا باپ ایک بہت بڑا اسمگلر تھا۔ کاروبار کے نام پر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا، ان کے ساتھ فراڈ کرتا تھا۔ جانے کتنی لڑکیاں وہ ملک سے باہر بیچ چکا تھا اور ہر طرح کے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا۔ عروسہ کی موم یہ سب جانتی تھی۔ انہوں نے انہیں روکنے کی بھی بہت مرتبہ کوشش کی تھی، لیکن ولید ہمدانی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہنے کو تو ساحر سلطان ایک بڑا گینگسٹر تھا، لیکن اس نے ہمیشہ غلط لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاتا تھا، اور اب اس کے نشانے پر ولید ہمدانی تھا۔ جب ساحر نے اس کی ساری فیملی کا پتہ کروایا، تب پہلی مرتبہ اس نے عروسہ کو دیکھا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اسے بے حد پسند آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی کسی بھی کھیل کا حصہ بنے، اسی لیے وہ اسے وہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ وقاص اور اس کا باپ بھی ان سارے کاموں میں ملوث تھے، اسی لیے ولید ہمدانی اپنی بیٹی کا نکاح وقاص سے کر رہا تھا تاکہ اور پیسہ کما سکے۔ اسی لیے ساحر نے نکاح کے دن ہی اسے وہاں سے اغوا کر لیا تھا اور اس سے نکاح کر لیا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ آج تک اسے بچانے کی کوشش کرتا آ رہا تھا، وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا، وہ جسے وہ اپنا دشمن سمجھ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اس کے ڈیڈ سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ عروسہ تو یہ سب سن کر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں سچ نہیں بتا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جس باپ سے تم اس قدر محبت کرتی ہو، اس کا اتنا گھنونا سچ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میرے ڈیڈ ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو میرے آئیڈیل ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ عروسہ ابھی بھی ناں میں سر ہلا رہی تھی، لیکن سارے ثبوت اس کے سامنے تھے۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ میرا مان، میرا بھروسہ سب توڑ دیا۔ ساحر نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ عروسہ بھی آج اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اپنے اندر کا سارا غم وہ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔
साहिल ने भी उसे रोने दिया। मॉम, वो कहाँ है? जब उन्हें सब कुछ मालूम था तो वो क्यों यहाँ पर रहती थी? उन्होंने क्यों डैड को नहीं छोड़ा? वो मजबूर थी, तुम्हारे डैड से मोहब्बत करती थी, इसीलिए सब कुछ जानने के बाद भी उनके साथ रहती है। और फिर आखिर में तुम्हारे डैड ने अपने फायदे के लिए तुम्हारी मॉम को भी जान से मार दिया। अगर मैं सही वक्त पर तुम्हें यहाँ से ना लेकर जाता तो वो शख्स तुम्हें भी कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता और तुम्हारी जिंदगी भी जहन्नुम बना देता। अपनी माँ का सुनकर एक मर्तबा फिर से वो रोने लगी थी। मैं डैड को कभी माफ नहीं करूंगी, इन सब चीजों के लिए कभी भी नहीं। तुम फिक्र मत करो, उन्हें उनके किए की सजा मिल गई है। तुम्हारे डैड को मैंने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। उसके साथ ही उसका दोस्त सलमान और उसका बेटा वकास, वो भी अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। तुम जानती हो, ये मेरी जिंदगी का आखिरी टास्क था जो मैंने मुकम्मल किया है। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगी? अरूसा ने एक नज़र अपने पास खड़े उस शख्स को देखा, जिसने हमेशा उसे हर चीज़ से बचाया था। उसकी आंखों में अरूसा को अपने लिए मोहब्बत, इज्जत सब कुछ दिखाई दिया था। इसीलिए उसने भी हाँ में सर हिलाया था। अरूसा के मुंह से हाँ सुनते ही साहिर ने दोबारा उसे अपने सीने से लगा लिया था। सब लोग अपने अंजाम को पहुंच गए थे। साहिर और अरूसा अपनी जिंदगी में खुश थे। साहिर सब कुछ छोड़कर अरूसा को लेकर तुर्की आ गया था और वो लोग वहां पर अपना एक छोटा सा घर बनाकर वहीं रहने लगे थे, जहां सिर्फ मोहब्बत थी। ना कोई जुर्म था, ना कोई सजा थी और ना कोई डर।